जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रंप का अमेरिका वेनेज़ुएला के सदर और उसकी बीवी को वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत से अमेरिका ले गया। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के सदर और इसकी बीवी को गिरफ़्तार कर लिया, अमेरिका पहुंचा दिया, फ़र्द जुर्म आयद कर दी, न्यूयॉर्क जेल पहुंचा दिया। अमेरिका का वेनेज़ुएला पर हमला, खसूसी अमरीकी फ़ोर्सेस का खसूसी मिशन, खसूसी ऑपरेशन और वेनेज़ुएला के सदर को बीवी समेत बेडरूम से उठाकर अमेरिका पहुंचा दिया। वेनेज़ुएला का इंतज़ाम और तेल के ज़खायर अब हम संभालेंगे, सदर ट्रंप। हम फ़ौजी भी वेनेज़ुएला में भेज सकते हैं, हम वेनेज़ुएला में अपनी फ़ौज तैनात कर सकते हैं, सदर ट्रंप। कोलंबिया और क्यूबा के सदर होशियार रहें, अपनी खैर मनाएं, तुम्हारी बारी भी आ सकती है, सदर ट्रंप। सदर ट्रंप ने वेनेज़ुएला के सदर और उसकी बीवी को वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत से आधी रात के बाद बेडरूम से खसूसी फ़ोर्सेस के ज़रिए उठवाया, बहरी जहाज़ पर मुंतकिल किया। पहले किला नुमा घर से खसूसी फ़ोर्सेस ने गिरफ़्तार किया, हेलीकॉप्टर में बिठाया, बहरी जहाज़ पर मुंतकिल किया, जहाज़ चला, अमरीकी पानियों में पहुंचा, वहाँ खसूसी तैयारा ऑलरेडी दूसरे जहाज़ पर इंतज़ार कर रहा था, उस जहाज़ पर मुंतकिल किया गया और वहाँ से न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया और अब फ़र्द जुर्म आयद करके न्यूयॉर्क जेल पहुंचा दिया गया है। ये सारी ख़बरें हैं, बल्कि सुर्खियाँ हैं, जो आज मैं देख रहा था पूरे आलमी मीडिया पर। और ये सब कुछ जो वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक मुल्क का सदर, बड़े मुल्क का सदर, किसी छोटे मुल्क के सदर को उसकी बीवी समेत उसके दारुल हुकूमत से, उसके घर से, उसके बेडरूम से उठवा कर अपने मुल्क ले आए गिरफ़्तार करके, वहाँ फ़र्द जुर्म आयद कर दे और वहाँ जेल में पहुँचा दे और इस पर लुडियाँ भी डाले, भंगड़े भी डाले। इस मुहज़्ज़ब दुनिया में, इस डिजिटल दौर में, इस आज की दुनिया में मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैंने कहानी पर गौर किया, जब थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश की, तो पता चला कि ये खेल कुछ और है। वेनेज़ुएला के सदर की गिरफ़्तारी के पीछे हकीकत क्या है, आज इस पर ही बात करनी है और आपको बताऊंगा कि असल हकीकत क्या है। असल हकीकत वो नहीं है जो सामने आ रही है, और अगर आ रही है तो 5% आ रही है। इसके पीछे जो छुपी हकीकत है और जो कल खुलकर सामने आ जाएगी, बल्कि आज आ गई है। ट्रंप साहब ने जब ये कहा कि अब वेनेज़ुएला का इंतज़ाम और वेनेज़ुएला के तेल का इंतज़ाम या तेल के ज़खायर का इंतज़ाम हम संभालेंगे, तो ये वो 5% है जो सामने आया है कि सारा खेल किसके लिए रचाया गया था। इस पर मज़ीद बात करते हैं और पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ, साथ रहिएगा। और ये बताता हूँ कि आज की दुनिया मफादात की दुनिया है, जज्बात की नहीं। और आज की दुनिया ताकत की दुनिया है। कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, कोई किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। जिसके पास ताकत है वही सब कुछ कर सकता है। आज की दुनिया में पूरी दुनिया मुंह देख रही है इस वक्त। ट्रंप साहब ने जो करना था वो कर लिया। एक मुल्क, उस मुल्क का दारुल हुकूमत, उस मुल्क का सदर और उस मुल्क के सदर का घर और एक और मुल्क के फ़ौजी आते हैं और उस सदर को सदर के घर से ट्रैक सूट में बीवी समेत ले जाते हैं और मुल्क मुंह देख रहा है, पूरी दुनिया मुंह देख रही है। ये है आज की दुनिया की हकीकत। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि अमेरिका साहब बहादुर ने अफ़गान जंग में 763 अरब डॉलर डबो दिए। हमारा कर्ज़ा कितना है भला पाकिस्तान का? 150 अरब डॉलर के करीब। और अमेरिका ने 2002 से 2021 तक अफ़गानिस्तान में कितना ख़र्चा किया? 763 अरब डॉलर। और मिला क्या?
حاصل وصول کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ $7.25 ارب کا اسلحہ چھوڑ کر امریکہ بھاگا ہے، جس کو ٹرمپ صاحب شرمناک انخلا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں افغانستان سے شرمناک طریقے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا جس طرح ہم نکلے۔ افغانستان کی تعمیر نو پر $144 ارب خرچ کیے امریکہ نے، اور وہ تعمیر نو وہیں پڑی ہوئی ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز پر $90 ارب امریکہ نے خرچ کیے، اور طالبان آئے اور سارا کچھ ہی بکھر گیا۔ وہ جو بڑی فوج کھڑی کی ہوئی تھی امریکہ صاحب بہادر نے اشرف غنی حامد کرزئی کے دور میں، وہ ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ انسداد منشیات پروگرام پر $7.5 ارب خرچ کیے امریکہ نے۔ افغان مہاجرین پر $14.5 ارب، تنخواہیں، فلاحی کام، عوامی ترقی، انفراسٹرکچر پر اربوں ڈالر خرچ کر کے امریکہ، مطلب یہ رپورٹ آئی ہے، تحقیقاتی رپورٹ، اور اس میں بھی فگرز کم نظر آ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خرچہ کیا ہے امریکہ نے۔ ان اعداد و شمار پر بھی جائیں تو $763 ارب امریکہ نے افغانستان پر خرچ کیے، اور حاصل وصول کیا ہوا ٹرمپ صاحب سے پوچھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شرمناک طریقے سے ہم افغانستان سے نکلے ہیں اس پر بحیثیت امریکی مجھے شرمندگی ہے، اور وہ بابا بائیڈن کو اس حوالے سے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے واپس موضوع پر آنے سے پہلے کہ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ایرانی کی عادت کہتی ہے کہ ان مظاہروں کے پیچھے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، وہ ہوا دے رہے ہیں۔ مظاہرے تہران سے شروع ہوئے اور اب 40 سے زیادہ شہروں میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور عوام اور سیکیورٹی فورسز سمیت 12 کے قریب قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ خبردار مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنا، ایران کو کہا ہے، اور گولی نہ چلانا، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان مظاہرین کے پیچھے کون ہے، لیکن ہم جھکیں گے نہیں، اور اگر دوبارہ جارحیت کی گئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مطلب ایک طرف ایران میں یہ صورتحال ہے، دوسری طرف UAE اور سعودی عرب یمن میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، تیسری طرف غزہ کا کوئی پرسان حال نہیں، چوتھی طرف پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں، پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے ہیں، اور پانچویں طرف امریکہ اپنے کھیل میں لگا ہوا ہے، اور اس کھیل کا ابتدائی راؤنڈ امریکہ نے جیت لیا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو اہلیہ سمیت وینزویلا کے دارالحکومت سے گرفتار کر کے امریکہ پہنچا کر، جیل میں پہنچا کر فرد جرم عائد کر کے۔ اصل کہانی کیا ہے اس پر میں ابھی آپ کو اصل کہانی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ وینزویلا نے یہ جو امریکہ نے کیا ہے اس کو فوجی جارحیت قرار دیا ہے، اور وینزویلا کی خاتون نائب صدر نے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری یا اغوا یا جو بھی کہیں اس کے بعد صدارت کا حلف اٹھا لیا اور کہا ہے کہ ہم امریکی پٹھو نہیں بنیں گے، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ بہرحال وینزویلا نے اسے فوجی جارحیت قرار دیا ہے، پوری دنیا کا میڈیا مذمتیں کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نام نہاد الزامات جو صدر نکولس مادورو پہ لگائے گئے یہ مضحکہ خیز ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے کانگریس سے، مطلب اپنی قومی اسمبلی یا اپنے سینٹ سے بھی منظوری نہیں لی اس فوجی آپریشن کی، یہ نیو یارک ٹائم بتا رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے، یہ گارجین کہہ رہا ہے۔ یہ جارحیت، یہ غیر قانونی حملہ ہے، یہ جارحیت ہے، حالات مزید بگڑیں گے۔ لگتا ہے ٹرمپ مڈل ایسٹ کا سبق بھول گئے۔ ٹرمپ صاحب نے تو مڈل ایسٹ سے، یا امریکہ نے تو کمال تیل نچوڑا ہے ان کا، لیبیا کا یا عراق کا، اور شام میں اپنا بندہ بٹھا دیا، اور ٹرمپ صاحب کو کیا چاہیے؟ اقوام متحدہ، چین، روس، برازیل، یورپ، ایران، کوئی ملک مذمت کر رہا ہے، کوئی اظہار تشویش کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ صدر نکولس مادورو ہار گئے تھے لیکن وہ اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ صرف 2 ملکوں نے، اٹلی اور اسرائیل نے، جو کچھ امریکہ نے کیا ہے وینزویلا میں اس کو خیر مقدم کیا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے۔ بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حرکت، ایک طیارہ بردار جہاز وینزویلا کے قریب، 11 جنگی جہاز، درجنوں F-35 طیارے، 15,000 سے زیادہ فوجی، یہ آپریشن
ان ساری سب نے آپریشن میں حصہ لیا. مطلب جب وینزویلا کے خلاف آپریشن کیا گیا تو یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ گئے اور ایک فوجی گروہ گیا یا فوجی یونٹ گئی یا فوجی ٹولہ گیا اور اس نے صدر نکولس مادورو کو اٹھایا اور بیوی سمیت اور امریکہ پہنچا دیا. ابھی جو آپ نے پہلی تصویر دیکھی تھی نکولس مادورو کی، وینزویلا کے صدر کی، جس میں آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، ہاتھ جکڑے ہوئے تھے اور بندھے ہاتھوں میں پانی کی بوتل تھی، ایک گرے رنگ کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، ڈھیلا ڈھالا. اور پھر اس کے بعد ایک اور تصویر آئی ہے جس میں وہ چپل پہنے ہوئے، وائٹ جرابیں پہنے ہوئے اور لباس بدلا ہوا ہے، امریکی حکام اور فوجیوں کے نرغے میں ہیں. ایک اور تصویر میں وہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ایک اور ویڈیو جاری کی ہے امریکہ نے جس میں وہ گڈ ایوننگ اور گڈ ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہتے پائے گئے ہیں نکولس مادورو صاحب. ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں نے مادورو کی گرفتاری ٹی وی شو کی طرح دیکھی، جیسے کوئی ٹی وی شو نہیں چل رہا ہوتا، اس طرح وائٹ ہاؤس میں خصوصی آپریشن روم میں ٹرمپ صاحب اور سارے جو نائب صدر اور وزیر دفاع اور سارے لوگوں نے مل کر دیکھی. یہ جیسا میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ نکولس مادورو کی گرفتاری کوئی یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اچانک خیال آیا ان کو اور انہوں نے بندے بھجوا دیے، یا انہوں نے کہا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، جاؤ گرفتار کر کے لے آؤ. ایسا نہیں ہے. کئی مہینوں سے گرفتاری کی مشقیں جاری تھیں. کئی ہفتوں سے نکولس مادورو کی جو فرضی رہائش گاہ امریکہ میں بنا کر اسے گرفتار کرنے کی مشقیں ہو رہی تھی، فوجی مشقیں کر رہے تھے. اور امریکی فوجی وینزویلا کے صدر کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے. صدر کی بیوی چیخی دیکھ کر صدر بھاگا محفوظ کمرے میں داخل بھی سنائے ہو گیا، مگر دروازہ بند نہ کر پایا اور امریکی فوجیوں نے اسے گرفتار کر لیا. بقول صدر ٹرمپ مادورو کو اتنی تیزی سے گھیر لیا گیا اس کی رہائش گاہ پر کہ وہ اپنی محفوظ پناہ گاہ یا سیف ہاؤس میں بھی یا سیف روم میں بھی داخل نہ ہو پایا. اسے گرفتار کیا گیا، ہیلی کاپٹر پر بٹھایا گیا. ہیلی کاپٹر جنگی طیاروں کے جھرمٹ میں لے کر بحری جہاز تک پہنچے. وہاں بحری جہاز میں اسے پہنچایا گیا، بحری جہاز چلا اور جب وہ امریکی پانیوں میں داخل ہوا تو وہاں خصوصی طیارہ آیا اور وہ صدر مادورو کو لے کر امریکہ چلا گیا. بس ڈرائیور سے وینزویلا کی صدارت تک نکولس مادورو کی لمبی داستان ہے، اور اس لمبی داستان میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں ان کی اور بہت سارے پلس پوائنٹ بھی ہیں. اور نکولس مادورو اب امریکہ میں ہیں اور امریکہ کے قیدی ہیں. سی آئی اے نے مخبری کی. سی آئی اے کا ایک مخبر مسلسل نکولس مادورو کے ارد گرد کے یا ایک تصور کیا جا رہا ہے، خیال کیا جا رہا ہے یا خیال ہے ایک یا سوچا جا رہا ہے کہ جو نکولس مادورو کے سٹاف ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی سی آئی اے کے مخبر تھے جو ہر وقت پچھلے کئی ہفتوں سے نظر رکھے ہوئے تھے وینزویلا کے صدر پر کہ وہ کس وقت کہاں جاتے ہیں اور کس وقت کہاں پائے جاتے ہیں. اور جب امریکی یہ جیسے میں نے بتایا ایک طیارہ بردار جہاز، 11 جنگی جہاز، درجنوں F-35 طیارے، 15,000 سے زائد فوجی، جب انہوں نے آپریشن شروع کیا اور دھماکے ہوئے وینزویلا کے دارالحکومت میں، تو اس وقت ایک خصوصی جو فورس تھی جس نے کئی ہفتوں سے نکولس مادورو کی رہائش گاہ، جو ایک قلعہ نما رہائش گاہ اور جس کے سٹیل کے دروازے ہیں، اس میں گرفتاری کے لیے کئی ہفتوں سے مشقیں کی ہوئی تھی. جب وہ اس طرف بڑھے ہیں تو جو وہ سی آئی اے کا مخبر تھا اس نے بتا دیا کہ اس وقت یہ رہائش گاہ کے کس حصے میں موجود ہیں اور سیف روم سے ان کا کتنا فاصلہ ہے. سی آئی اے کی مخبری، قلعہ نما گھر، سٹیل کے دروازے چند لمحوں میں ہی کاٹ دیے گئے، توڑ دیے گئے. اس خصوصی فورس امریکہ کی خصوصی فورس نے چند لمحوں میں یہ سٹیل کے دروازے توڑ دیے. مادورو نے بھاگ کر سیف روم میں جانے کی کوشش کی، ناکام رہا اور پکڑا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ مانا کہ نکولس مادورو جو وینزویلا کا صدر ہے وہ آمر بن گیا تھا، مان لیتے ہیں. مانا کہ مادورو نے دھاندلی کی آخری الیکشن میں، وہ جیتا نہیں تھا اور ہار گیا تھا، اور اس کے باوجود اقتدار سے چمٹا رہا اور اس نے اپنی جعلی اور فرضی جیت کا اعلان کیا اور اقتدار اپنے پاس ہی رکھا.
مانا مادورو گورننس پرفارمنس میں ناکام رہا. مانا مادورو میں 100 خرابیاں ہیں، نکولس مادورو میں 100 خرابیاں ہیں، مگر اس طرح کسی ملک کے صدر کو بیوی سمیت بیڈ روم سے گرفتار کر کے لے جانا، اس سے بڑی ننگی اور شرمناک جارحیت نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی منہ زوری اور سینہ زوری نہیں ہو سکتی. چوری اور اوپر سے سینہ زوری نہیں ہو سکتی. کس طرح کوئی ملک خود ہی طے کر لیتا ہے کہ فلاں ملک کا صدر جو ہے اس نے یہ جرم کیے ہیں یا یہ اس پر الزامات ہیں، اور اب ہم اسے گرفتار کر کے اپنے ملک لائیں گے اور اس پر مقدمہ چلائیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ اس سے پہلے ٹرمپ صاحب نے مادورو کی سر کی قیمت $5 کروڑ لگائی تھی، یعنی ٹرمپ حکومت نے، اور اسے فرار کی پیشکش بھی کی تھی کہ فرار ہو جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا، یا صدارت چھوڑ دو، پھر بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. اور امریکہ، یہ بھی بتا چکا ہوں پہلے آپ کو کہ یہ وینزویلا پہلا اور آخری ملک نہیں ہے جہاں امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے یا رجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہے. امریکہ پچھلے 50 سالوں میں 60-70 ملکوں میں رجیم چینج کی کامیاب اور ناکام کوششیں کر چکا ہے، اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اب خود ہی مدعی ہے امریکہ اس کیس میں، وینزویلا کے صدر کے کیس میں. امریکہ خود ہی مدعی ہے، خود ہی وکیل ہے، خود ہی عدالت ہے، خود ہی جج ہے. مطلب خود ہی الزامات لگائے، خود ہی گرفتار کر لیا، اور خود ہی گرفتار کر کے اب اپنی عدالت میں یہ مقدمہ چلائے گا. لیکن اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ وینزویلا کا تیل، وینزویلا کے تیل کے ذخائر. آپ کو یاد ہوگا لیبیا میں جو انریسٹ ہوا، لیبیا کو آپس میں جو لڑایا گیا، معمر قذافی کو قتل کر دیا گیا، اس کے پیچھے نیٹو اور نیٹو کے پیچھے امریکہ، اور امریکہ کو وہاں سے کیا ملا یا کیا لینا تھا؟ کوئی لیبیا میں جمہوریت کی خاطر تو امریکہ نہیں آیا، عوامی فلاح و بہبود کے لیے تو نہیں آیا تھا. لیبیا کے تیل کے لیے، لیبیا کے گولڈ کے لیے، لیبیا کے معدنی ذخائر کے لیے، اور وہ امریکہ ابھی تک حاصل کر رہا ہے. عراق سے کیا لیا امریکہ نے، اور خلیجی ممالک سے کیا لے رہا ہے امریکہ؟ یوکرائن سے کیا لینا چاہتا ہے امریکہ؟ عراق سے کیا لیا تھا؟ صدام کے پاس جھوٹ بولا گیا تھا کہ کیمیائی ہتھیار ہیں جو اس نے استعمال کیے، بعد میں نہیں نکلے. ٹونی بلیر جو بڑا اتحادی تھا اس وقت بش کا، اس نے بعد میں مانا کہ ہم نے جھوٹ بولا قوم سے، اور ابھی تک شرمندہ ہیں سارے. لیکن کیا کچھ لے گیا؟ سارا کچھ لوٹ کے لے گئے، جو ڈالر، جو سونا، جو تیل، اور ابھی تک عراق کو نچوڑ رہے ہیں. اور خلیجی ممالک سے کیا ٹرمپ صاحب لے رہے ہیں؟ کسی سے سرمایہ کاری کروا رہے ہیں، کسی سے تیل لے رہے ہیں، کسی سے گولڈ لے رہے ہیں، مطلب امریکہ کا فائدہ. یوکرائن کے صدر کی بےزتی کی لائیو میڈیا کے سامنے بٹھا کر ٹرمپ صاحب نے، وجہ کہ وہ اس وقت تک یوکرائن اپنے جو $5 ارب یا اس سے زیادہ $500 ارب یا $5000 ارب جتنے بھی ہیں، وہ جو معدنی ذخائر ہیں وہ نہیں دے رہا تھا امریکہ کو. دوبارہ جب اس نے کہا میں دینے کو تیار ہوں، تو یوکرائن کے صدر کو جھپیاں ماری، پپیاں لی ٹرمپ صاحب نے. تو یوکرائن سے کیا لیا جا رہا ہے؟ معدنی ذخائر. اب دنیا بھر میں معلوم اور دریافت شدہ تیل کے سب سے زیادہ یا بڑے ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں. سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل، جو معلوم تیل ہے، دریافت شدہ تیل ہے، وہ وینزویلا کے پاس ہے. روزانہ 9 لاکھ بیرل تیل برآمد کرنے والا وینزویلا. اور باقی سب جھوٹ ہے، سب پراپیگنڈا ہے، سب من گھڑت داستان ہے، سب فرضی کہانی ہے. عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار نہیں تھے، امریکہ صاحب بہادر پہنچ گیا جھوٹ بول کر. معمر قذافی کوئی ایٹم بم بنا رہا تھا کہ اس کو قتل کروا دیا گیا. ایران واقعہ دنیا کے لیے خطرہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تیل کے ذخائر ہیں ہر طرف، معدنی ذخائر ہیں ہر طرف، اور یہی امریکہ چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ اس کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں. وینزویلا پر امریکی حملہ نہ کوئی منشیات کے خلاف ہے، نہ دہشت گردی کے خلاف ہے، نہ جمہوریت کے لیے ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں. اصل کہانی، اصل بات، حقیقت حال یہ ہے کہ تیل کے ذخائر ہیں اور امریکی ڈالر کی بقا کا معاملہ ہے. یہ جو کہانی وینزویلا تک پہنچی ہے، یہ 1974 سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے.
ہنری کسنجر صاحب اور ایک خلیجی ملک میں ایک معاہدہ ہوا، سعودی عرب اور ہنری کسنجر مطلب امریکہ اور سعودی عرب میں ایک معاہدہ ہوا، دنیا میں تیل فروخت ہونے والا، یعنی دنیا میں جو بھی تیل فروخت ہوگا وہ صرف ڈالر میں فروخت ہوگا۔ یہ معاہدہ ہوا اور بدلے میں امریکہ نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی دفاعی اور سیکیورٹی ضروریات پوری کریں گے۔ بس اس معاہدے نے ڈالر کو عالمی معیشت کا محور بنا دیا۔ ہر ملک ہر ملک کو تیل کی ضرورت اور ہر ملک کو تیل خریدنے کے لیے ڈالروں کی ضرورت، اور امریکہ ڈالر چھاپتا رہا، دنیا ڈالر خریدتی رہی اور دنیا ڈالر میں تجارت کرتی رہی۔ آج یہ دنیا پیٹرو ڈالر سسٹم میں گھری ہوئی ہے، یعنی امریکہ کی اصل طاقت یہ اس کی فوج نہیں ہے، اس کا جدید ترین اسلحہ نہیں ہے، اس کے جہاز نہیں ہیں، اس کے بحری جہاز نہیں ہیں، اس کے فوجی اڈے نہیں ہیں، یہ سب شیلٹر ہے، یہ سب سپر پاور ہونے کے لیے لوازمات ہیں۔ جیسے کوئی 7 سٹار ہوٹل ہوتا ہے تو اس میں کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو 5 سٹار سے 7 سٹار بناتا ہے، تو یہ امریکہ کو ایک ملک سے سپر ملک بنانے کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایٹمی قوت ہونا، سلامتی کونسل میں ویٹو کی پار ہونا، پورا ایک ورلڈ آرڈر ہونا اور پوری دنیا کا تھانے دار ہونا۔ لیکن اس سارے کے پیچھے کیا ہے؟ پیٹرو ڈالر سسٹم، جو امریکہ کی اصل معیشت ہے۔ ڈالر یہ امریکہ کی اصل معیشت ہے۔ اب وینزویلا کے پاس 303 ارب، ایک اندازے کے مطابق 303 ارب بیرل تیل ہے، جو سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے، دنیا کے کل تیل کا تقریباً 20%۔ اب وینزویلا کا قصور کیا ہے؟ اس نے ڈالر میں تیل بیچنے کے علاوہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ میں صرف ڈالر میں ہی کیوں تیل بیچ رہا ہوں، کسی اور کرنسی میں بھی بیچنا چاہیے۔ اس نے یوان، یورو، روبل میں تیل بیچنا شروع کر دیا، مخصوص پیمانے پر، محدود پیمانے پر، یعنی اس نے ڈالر کو چیلنج کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سن 2000 میں صدام نے اعلان کیا کہ عراق تیل یورو میں بیچے گا۔ 2003 میں عراق پر حملہ ہو گیا، صدام انجام کو پہنچا اور پیٹرو ڈالر سسٹم پھر ٹریک پہ آ گیا۔ 2009 میں معمر قذافی نے سونے پر مبنی افریقی کرنسی گولڈ دینار کی بات کر دی، پیٹرو ڈالر سسٹم پھر خطرے میں آ گیا۔ 2011 میں نیٹو نے لیبیا کو تباہ کر دیا، معمر قذافی قتل ہوا اور گولڈ دینار کرنسی کا خواب دفن ہو گیا۔ اور اب مادورو، صدام اور قذافی دونوں سے 5 گنا زیادہ تیل ہے وینزویلا کے پاس۔ چین، روس، ایران کے ساتھ شراکت داری محدود پیمانے پر تھی اور اب اسے وسیع پیمانے پر نکولس مادورو لانا چاہ رہا تھا۔ چین کے ساتھ تو وہ ایک بہت بڑے معاہدے کے قریب پہنچ گیا تھا، یوان لو تیل دو، اور وینزویلا کی ساری ضروریات چین نے پوری کرنی تھی اور ٹرمپ صاحب اس پر نظر رکھے بیٹھے تھے۔ لہٰذا مادورو بھی بظاہر اپنے انجام کو پہنچا، مطلب پیٹرو ڈالر نظام پھر سے خطرے سے باہر آیا، مطلب دنیا میں جس نے پیٹرو ڈالر نظام کو چیلنج کیا اسے رجیم چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اب چیزیں گو کہ بدل رہی ہیں۔ روس نے روبل اور یوان میں تیل بیچنا شروع کر دیا، اور آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ابھی یہ مودی صاحب سے ایک ناراضگی، ٹرمپ صاحب کی جو سب سے بڑی ناراضگی ہے، یا ساری ناراضگی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، اور وہ خرید رہا ہے ڈالر کی بجائے دوسری کرنسی میں بھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت ایران سے تیل کی خرید و فروخت کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے پہلے وارننگ دی، جب نہیں باز آئے تو ٹیرف لگا دی، اور اب مودی صاحب سے دور ہیں ٹرمپ صاحب، اور ابھی بھی وارننگ دے رہے ہیں۔ اور بھارت نے بظاہر تو یہ شو کیا ہے کہ اس نے تیل خریدنا آدھا کم کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ ختم کر دے گا۔ تو روس نے روبل اور یوان میں تیل بیچنا شروع کر دیا ہے۔ ایران برسوں سے نان ڈالر تجارت پر ہے۔ سعودی عرب یوان پر بات چیت کر رہا ہے مختلف ملکوں سے اور خاص طور پر چین سے۔ چین نے سوئفٹ کا متبادل سپس بنا لیا ہے، اور برکس ممالک اپنا مالی نظام تشکیل دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچئے، ابھی جو چند دن پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے وینزویلا کے صدر کی، بات چیت ہوئی ہے برکس کے ممالک سے، یہ جو برازیل اور باقی سارے ملک ہیں۔ سوچئے اگر وینزویلا اپنے 303 ارب بیرل تیل کے ساتھ برکس میں شامل ہو جاتا تو دنیا کی صورتحال کیا ہوتی۔ لیکن امریکہ اس لیے تو تھانے دار ہے، اس لیے تو
ورلڈ پاور چلا اس کی مٹھی میں ہے، اس لیے تو سپر پاور ہے کہ اس نے بر وقت ایکشن کیا اور امریکہ کے مخالف جانے والے نکولس مادورو، جس کا آلریڈی بہت سارے پھڈے تھے اپنے ملک میں بھی، اسے بیڈ روم سے بیوی سمیت اٹھایا اور امریکہ پہنچا دیا، قیدی بنا لیا، فرد جرم عائد کر دی، مجرم بنا لیا، ملزم بنا لیا، مجرم بنا دے گا۔ اب وینزویلا میں امن ہو نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، خوشحالی اور ترقی ہو نہ ہو، مگر امریکہ ہوگا کافی عرصے تک، اور امریکی پٹھو حکومت ہوگی، جو بھی بظاہر سامنے آ کے جتنے بھی نعرے کوئی مارے گا۔ اب جیسے ابھی تو وہ جو نوبل انعام یافتہ ہے وینزویلا میں اپوزیشن لیڈر، اس کو امریکہ آگے لا رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد نئے انتخابات بھی ہو جائیں وینزویلا میں اور وہ آ جائے اقتدار میں۔ ابھی جو نائب صدر ہیں نکولس مادورو کی، اس نے صدارت کا حلف اٹھا لیا ہے عارضی طور پر، لیکن کچھ بھی ہو جائے وینزویلا میں امریکہ ہوگا اور امریکی پٹھو ہوں گے، اور وینزویلا کے سارے معدنی ذخائر تیل سمیت اب امریکہ کے رحم و کرم پر ہیں، اور امریکہ نے اب وینزویلا کو نچوڑنا شروع کر دیا ہے جمہوریت کے نام پر، منشیات کی سمگلنگ اور سمگلروں کے نام پر، اور ناجائز اسلحے یا اسلحے کی وہ جو فرضی کہانی ہے اس کے نام پر۔ اصل کہانی ہے تیل کے ذخائر، اصل کہانی ہے ڈالر کی بقا، اصل کہانی ہے پیٹرو ڈالر سسٹم۔ جس نے بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی اس کا انجام برا ہی ہوا۔ اب دیکھتے ہی ہے کہ نکولس مادورو کتنی قید کاٹتے ہیں، کتنی ان کو سزا ہوتی ہے، یا اس سے پہلے بچ جاتے ہیں۔ وہ بچیں یا نہ بچیں، وہ زندہ رہیں یا نہ رہیں، وہ واپس وینزویلا میں آ جائیں یا امریکہ میں رہیں، یہ سب اب بے معنی چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اب وینزویلا کا جو تک 303 ارب بیرل تیل ہے، 303 ارب بیرل تیل، یہ اب امریکہ کی مٹھی میں ہے۔ مبارک ہو ٹرمپ صاحب، یہ دنیا آپ جیسوں کے اب رحم و کرم پر ہے۔ اب اس دنیا میں جمہوریت، ووٹ کی عزت، سویلین بالادستی، اخلاقیات، اصول، منطق، لاجک، شرافت، دیانت، صداقت، سب فرضی کہانی ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور طاقتور دے، کل بھی کہا تھا، پنجابی کی کہاوت سنائی تھی کہ طاقتوراں دے ستے 20 ٹرمپ صاحب نے ایک بار پھر پیٹرو ڈالر سسٹم زندہ باد کر دیا ہے، اور اب لیبیا، عراق اور بہت سارے ملکوں کے معدنی ذخائر کی طرح وینزویلا بھی امریکی مٹھی میں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔